जनाब दरेशकम की 16 एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हॉट, बहुत ही सिजलिंग सी। तो जल्दी से सब काम छोड़ दीजिए और पहले की सुन और पढ़ लीजिए। मैं भी बिना टाइम ज़ाय किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। नीज के समझाने के सबब लीजे में बहुत सी हिम्मत भरी। अगला एक हफ्ता वो दुराब के सताने को सब्र से सहती रही। खुद इस अजीबोगरीब ड्रामे का क्लाइमैक्स सुखी और शनाइल की वेटिंग लिस्ट में था। पर इस बीच सुखी और शनाइल के अपने अपने अलग प्लान्स थे। सुखी के बकौल दुराब की हरकतें फ्लर्ट से तजावज़ कर चुकी थी और संजीदगी से दुराब की सामसी और खूबसूरत लड़की की तरफ तवज्जो सोच रहा था, जबकि शनाइल दुराब पर पड़ती थी। हर नज़र की दुश्मन थी। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि इसने कोई मकरू ख्यालात ना सोचे हों। आखिर हफ्ते के बाद फिर से लीजे की बर्दाश्त खत्म हुई। इस दिन वो मैथ की क्लास में बैठी थी और प्रोफेसर किसी वजह से छुट्टी पर थे। तो राब अकेला ही रूम में आया और बहुत से स्टूडेंट की मौजूदगी को चंदा अहमियत दिए बिना लीजे के सामने बेहद तरा रुका। इसे आग लगी थी सिर्फ इस बात की कि पूरे कॉलेज में ऐसी कोई लड़की नहीं जो दुराब को देखकर ठंडी आहें ना भरती हो। पर यह कैसी लड़की है जिसकी आंखों से गुस्सा और नफरत टपकता है और सितम के वो दुराब को अंदर ही अंदर निकल रहा है। तुम इतनी डर गई हो मुझसे, या तुम्हें अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुझसे छुपना पड़ रहा है? जानवर हो ना, और तुम दरिंदगी से ना डरने वाली नर लड़की। तो भाई मुकाबला करो, ये मुंह में जो डाल रखा है निकाल दो। दुराब के उकसाने की कोशिश के साथ पूरी क्लास भी देखते ही देखते दुराब हैदर जितून की तरफदार बने लीजे पर हंसने लगी, आवाजें कसने लगी। लीजे ने अपने बाल पॉइंट पेन पर आज फिर पकड़ मजबूत की। उसकी आंखों में मार डालने वाला गुस्सा था। अपने दिल के हाथों क्यों मजबूर होंगी मैं? लीजे ने अपनी जगह से उठते आखिर हफ्ते का टार्चर सहने के बाद खामोशी तोड़ी, क्योंकि लीजे नूर को हैदर पर क्रश आ गया है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो उसकी इंसल्ट करना नहीं चाहता था, पर इसे अपने जज्बे को नाम देना था, तभी ये हरकतें कर रहा था। पूरी क्लास हूटिंग करने लगी। किसी स्टूडेंट ने भागकर सुखी और शनाइल तक पैगाम पहुंचाया, पर जब तक वो आए देर हो गई थी। अहानत के एहसास ने लीजे की पलकें नम की। बहुत गुरूर है उस पर, बहुत अकड़ रहे हैं अपने हसीन होने पर। मुझे कमज़ोर भी समझा, इसी की सौगात लें। अब मेरे तो क्या, अब किसी के भी क्रश नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। लीजा ने पूरी कुव्वत से वो नुकीली पेंसिल दुराब की गाल पर दे मारी, और इतनी जोर से कि बेख्तियार दुराब ने अपना हाथ लहू छोड़ती गाल पर रखा। सुखी और शनाइल भी दौड़े, पर तब तक लीजे के कपकपाते हाथ से दुराब के खून में डूबी पेंसिल नीचे गिर चुकी थी और दुराब का पूरा हाथ सुर्ख हो गया। पर सितम के वो कराहा तक नहीं, बस लीजे नूर के कपकपाते वजूद को नफरत से देख रहा था। ये क्या किया तुमने ब्लडी विच? शनाइल का ने आओ देखा ना ताओ खींच कर लीजे की गाल पर तमाचा दे मारा। सुखी दुराब को छोड़े शनाइल को पकड़कर परे धकेलने लगा, जो लीजे की जान लेने वाली थी, जबकि लीजे को भी थप्पड़ का दर्द ना हुआ। दुराब के चेहरे की भयानक खराश की तकलीफ ज्यादा थी। ये सब मजीद बिगड़ता तभी टीचर्स के हमरा बुरहान जदून अंदर दाखिल हुआ, और जब मालूम पड़ा इस लड़की ने दुराब पर हमला किया तो इसे बहुत डांटा। ऑफिस बुलाकर लीजे की इंसल्ट की। वो चुपचाप सुनती रही, पर इसे कुछ महसूस होना ही खत्म हो गया था। वहीं दुराब को सुखी हॉस्पिटल लेकर इन्हीं की गाड़ी पर निकल गया, और शनाइल भी साथ गई थी। पर दुराब पूरा सफर अपने आप में नहीं था। उसकी सोचें लीजे को पड़ते थप्पड़ की गिर्द थी की ड्राइव कर रहा था, जबकि पीछे बैठी शनाइल ने जैसे ही दुराब का जख्म छूना चाहा, दुराब ने उसका वही हाथ पकड़कर मरोड़ा। शनाइल की दिलखराश चीख गाड़ी में उभरी तो सुखी ने भी बौखलाकर ब्रेक लगाई। दुराब किसी वहशी दरिंदे की तरह शनाइल के ऊपर झुकता उसका हाथ छोड़े उसकी गर्दन दबोच गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने की? तुमने छुआ भी कैसे उसे? तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, मार दूंगा। ये जुमला इस बदहवास पागल और वहशी से दुराब हैदर के मुंह से सुनते इस दिन सुखी और शनाइल का दिल थमा था। इस कमीनी ने तुम्हारे चेहरे का हशर बिगाड़ दिया और तुम मुझे ही मारने की बात कर रहे हो। शनाइल ने बहुत मुश्किल से उसका गिरेबान से हाथ हटाया, जबकि सुखी भी बाहर निकलता बर वक्त शनाइल को इसे छुड़वाता पकड़कर गाड़ी से बाहर लाया। दूर रहो सब मुझसे, इसे दोबारा मत छूना, भले वो मुझे मारे, जो मर्जी करे, समझे तुम दोनों? अकेला छोड़ दो मुझे। सुखी की आंखों में रेत, जबकि शनाइल के हल्क में फंदा डालकर वहां से चला गया था। तकलीफ हुई थी, बिल्कुल आज की तरह जैसे शनाइल वो कर भी याद करते सोते से उठ बैठी और कपकपाने लगी। आज भी से वो दर्द याद था जो दुराब के हाथ मरोड़ने पर हुआ। वो यही सोच रही थी कि एक थप्पड़ पर दुराब ने उसे तब मारना चाहा था जब वो लीजे उसकी कुछ न लगती थी, और अब वो उसके साथ क्या करेगा? शनाइल का पूरा वजूद इस खौफ से भीग गया था और उसके लिए राह निजात नहीं बची थी। दराब जब से वापस आया तो सिर्फ माइग्रेन की शिकायत महसूस हो रही थी। अचानक से ये जो दर्द उठता निढाल कर देता। डिनर के बीच में वो काफी चुप रहा, बारान की बातों का बस मुस्कुरा कर जवाब देता रहा। खुद लीजे ने उसकी बोलती तंग करती आंखों को मिस किया।
طبیعت ٹھیک ہے بیبی؟ نرمین نے دوراب کی خاموشی بانپتے بازو پر ہاتھ پھیرا تو وہ رسان سے مسکرایا۔ یس پرفیکٹلی فائن، صبح جلدی اٹھنا ہے، اہم کلائنٹ میٹنگ ہے تو میں کمرے میں جا رہا ہوں اور تم سے بھی کل ملتا ہوں۔ دوراب نے کھانا بھی ادھورا چھوڑا اور باران کا سر چومے ہائی فائی کیے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ باران تو اداس ہوا ہی، لیزے بھی فکر مند تھی۔ اس درد نے میرے بچے کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ لیزے، اسے ایک بار سونے سے پہلے دیکھ لینا بچے۔ نرمین اس کے چہرے کے زاویوں سے سمجھ گئی، جبکہ لیزے نے فوری سر ہلایا، پر دھیان دوراب کی طرف ہی تھا۔ باران چونکہ ڈنر کر چکا تھا، تبھی وہ صرف سویٹ ڈش کھانے بیٹھا تھا اور فنش کرتے ہی وہ دادو اور ددو سے پیار لیتا کمرے میں چلا گیا۔ مجھے ایک کپ سٹرونگ چائے اور بابا جان کو ہاٹ ملک دے دینا سفورا۔ لیزے کچن میں ہی باران کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب نرمین نے آ کر ملازمہ کو مخاطب کیا۔ میں بنا دوں آنٹی؟ لیزے نے نرمی سے پوچھا تو نرمین مسکرائی۔ کیوں نہیں، پر ممی کہوگی تو اچھا لگے گا، میرے روم میں دے جانا اور بابا کو بھی ہاٹ ملک دے دو، نرمین نے شفقت سے تاکیدن کہا اور پلٹ گئی۔ لیزے نے پہلے تو نرمین کے لیے چائے بنائی، پھر براق جدون کے لیے گلاس دودھ کا بھی ٹرے میں رکھا اور کچن سے نکلی۔ نرمین اپنے بستر میں نیم دراز بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب لیزے نے دستک دی۔ آ جاؤ لیزے، نرمین نے نرمین کی اجازت دینے پر وہ مسکرا کر اندر آئی اور ٹرے میز پر رکھے مگ اٹھا کر نرمین کو دینے پاس رکی۔ نرمین نے چائے لی۔ تھینک یو سو مچ۔ نرمین کے مشکور ہونے پر وہ بس رسمی سا مسکائی۔ ممی، دوراب کو کس چیز کا درد ہے؟ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ لیزے کا یوں پوچھنا نرمین کو بہت پیارا لگا۔ مائیگرین، کچھ سال سے وہ اس کا شکار ہے، حالانکہ مردوں کو مائیگرین ہونے کی شرح بہت کم ہے، یعنی 9%، بٹ ہی از ون آف دیم۔ ایک بار اس سے پوچھ لینا کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں، شاید تمہارا پوچھنا ہی میرے بیبی کے درد کی دوا بن جائے۔ نرمین کے لہجے سے چھلکتی تشنگی لیزے کا دل باری کر گئی۔ وہ سر ہلاتی ان کو مطمئن کرتی ٹرے اٹھائے کمرے سے چلی گئی۔ دروازے سے باہر نکل کر اداس نظر آئی، پر پھر خود کو سنبھالتے براق جدون کے کمرے کا رخ کیا، جو لیپ ٹاپ کھول کر اسٹڈی میں بیٹھے آن لائن ورک دیکھ رہے تھے۔ لیزے کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوبصورت مسکان سے چمکا۔ آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں؟ لیجیے۔ لیزے نے گلاس ان کے پاس ہی میز پر رکھا اور ٹرے ہاتھ میں لیے ہی میز سے لگ کر کھڑی ہوئی۔ کیوں میرے بچے، بس کیا کروں، یہ کام نہ ہوتا تو کب کا ناکارہ ہو کر اپنے بچوں پر بوجھ بن چکا ہوتا۔ یہ جو مصروفیت ہے نا، یہ ہمیں مرنے سے بچاتی ہے۔ وہ بھلے مسکرائے تھے پر ان کا لہجہ اداس تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس گھر کے صاحبان ہیں، کوئی ہیلپ چاہیے تو میں کروں؟ وہ ان کے لیے اتنا سوچ رہی ہے، یہ مسرت ہیز تھا۔ وہ گلاس سے ایک ہاٹ ملک کا سپ لے کر واپس رکھتے وہیں سے چیئر گھما گئے، نظر اٹھا کر لیزے پر ڈالی۔ چاہیے، اگر تم دوراب کو دوسرا موقع دو تو بہت بڑی ہیلپ ہوگی لیزے، جو تم ہم سب کی کرو گی، ہمارے دلوں کی کرو گی۔ وہ تمہیں سلامت لگ رہا ہوگا، پر میں نرمین اور اس کا سکھی اس کے ذروں میں بکھرے وجود کے گواہ ہیں۔ دوسرا موقع دینا ہمارے رب کی صفت ہے اور اس کا کہا بھی ہے، اور ہم اس کے بندے اس کی رضا کے لیے دوسرا موقع دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ اس میں یا تو جیت ملتی ہے یا سبق، پھر ڈر کیسا؟ تم اپنے ڈر اس دادا کو دے دو لیزے اور اسے سن لو۔ دوراب کے لیے تگڑی سفارش تھی، کیونکہ جھوٹ کچھ نہیں تھا۔ لیزے کو پہلے ضرور لگتا تھا کہ تکلیف اور زیادتی صرف اس نے جھیلی، پر اب یہاں آ کر اسے معلوم پڑا کہ وہ شخص بھی برابر جلا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ لیزے نے نظریں جھکائیں تو براق جتون اٹھے اور لیزے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گئے۔ شفقت اور آسودگی کا جہاں تھا ان کا حصار کہ لیزے کا دل بھر آیا۔ میں اپنے بچے کی اس کوشش پر واری جاؤں۔ خوش رہو، اللہ تمہارے سارے زخموں پر خوبصورت مرہم لگائے، اسٹرانگ گرل۔ وہ اس کی آنکھیں نم دیکھے کھل کر امید بھرا مسکرائے تو لیزے بھی جگر پاس سا سہمی پر مسکرائی۔ جلدی سو جائیے گا ددو۔ وہ خوشی خوشی ان کو تاکید کرتی کمرے سے گئی تو براق جدون کا دل مانو پنکھ ہوا۔ اپنے دل کے ٹکڑے جیسے پوتے کے لیے کچھ اچھا کر پائیں، یہ ان کی حسرت تھی جو شاید پوری ہو گئی۔ لیزے واپس کچن میں آئی اور باران کے لیے دودھ کا گلاس بھرا اور سیدھا روم کی طرف آئی۔ وہ بستر میں الٹا لیٹا ٹیپ میٹرس پر رکھے کارٹون مووی دیکھ رہا تھا۔ ممو، بابا کو درد ہو رہا ہے کیا؟ میں پوچھ کر آؤں؟ آپ کی پرمیشن چاہیے تھی، ایسا نہ ہو ان کو تنگ کر دوں۔ باران نے فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہوتے لیزے کے دودھ کا گلاس میز پر رکھ کر سیدھا ہوتے ہی اس کی گردن میں بازو لپیٹے۔ آپ اپنا دودھ پی لو، پھر ہم مل کر چلتے ہیں۔ لیزے نے گویا باران کو نہال کر دیا۔ فوراً سے نیچے اترتے باران نے منٹ لگاتے گلاس ختم کیا اور لیزے کا دل بھرا، کیونکہ دودھ اتنی جلدی باران کبھی نہیں پیتا تھا۔ یہ اس کی دوراب کے لیے تڑپ تھی۔ اچھا سنو، ان کے سر میں درد ہے تو آپ بس پیار کرنا، کسز کرنا، زیادہ شور اور تنگ نہیں کرنا، لیزے نے اسے لے جانے سے پہلے اچھے سے سمجھایا۔
باران نے فوراً سر ہلایا اور پھر لیزے اس کا ہاتھ پکڑے روم سے نکلی۔ تھوڑی بےقرار تھی پر باران ساتھ تھا تو بہت تسلی ملی۔ تراب نے میڈیسن لی تھی اور سونے کی کوشش کر رہا تھا پر ابھی تک درد میں کمی نہ ہوئی تھی۔ دستک پر دراب اٹھ بیٹھا، نہ جانے کیوں دل نے کہا جیسے یہ لیزے ہے۔ پھر جب دروازہ کھلتے ہی باران کو دیکھا تو تھوڑا مایوس ہوا، پر جب تک باران دوڑ کر اس کے پاس آیا تب تک لیزے نے بھی اندر قدم رکھے۔ دراب نے چونک کر دروازے میں رکی لیزے کو دیکھا۔ بابا میں آپ کا سر دبا دوں؟ شور نہیں کروں گا، نہ آپ کو تنگ کروں گا۔ باران پاس رکے فکر سے دراب کے درد میں کمی کے لیے بے چین تھا، جس سے دراب نے پکڑ کر اوپر ہی کرواتے لحاف میں گھسایا، جبکہ لیزے نے بھی ہچکچاتے دروازہ بند کیا اور قریب آ رکی۔ دراب نے اس کی طرف پیار سے دیکھا، جو باران کی طرح ہی پریشان لگ رہی تھی۔ تم آ گئے ہو، درد ویسے ہی بھاگ گیا، اپنی ممو کو زبردستی لائے ہو؟ دراب نے جان بوجھ کر لیزے کو مخاطب نہ کرتے باران سے پوچھا۔ لیزے سے گوری، نو ممو خود آئی ہیں اور مجھے بھی پرمیشن دی تبھی میں آیا۔ باران کے کھرے جواب پر لیزے کے چہرے کی ہوائیاں سی اڑی۔ اور کیا کہا ممو نے؟ دراب کی زومانی نظریں لیزے کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ یہی کہ آپ کو بہت سارا پیار کروں، کسز کروں؟ باران رٹو طوطے کی طرح پول کھولتا گیا اور لیزے کا دل چاہا زمین پھٹے اور سما جائے، پر باخدا دراب حیدر جتون کا جان لیوا دیکھنا برداشت نہ تھا۔ تم نے پوچھا ممو سے کہ یہ خود بھی پیار اور کسز کریں گی یا نہیں؟ دراب کے سوال پر لیزے کی برداشت ٹوٹی۔ میں چلتی ہوں بیبی، اب 10 منٹ تک بابا کو بائے کہہ کر روم میں آ جانا۔ لیزے نے گھبرا کر کہے بنا دراب کو دیکھے دروازے کا رخ کیا۔ مجھے بابا کے پاس سونا ہے ممو، آپ نے کہا تھا نا ہم سب ساتھ سوئیں گے۔ اس طرف دیکھیں کتنی جگہ بابا کے، آ جائے نا، مجھے آپ دونوں کے ساتھ سونا ہے۔ دراب کا دل چاہا باران کا منہ چومے اور چوما بھی، جبکہ لیزے زمین میں گویا دن سی گئی۔ دل بہت زور سے دھڑکا، پھر پلٹ کر جب دیکھا تو دراب اپنی دوسری بازو پھیلائے اسے ہی پاس بلا رہا تھا۔ لیزے نے دوبارہ باران کو دیکھا، جو دراب سے دور ہونے پر بالکل راضی نہ تھا۔ جی بیبی، جیسا آپ چاہو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ تب تک آپ بابا کو اتنا پیار کرو کہ مزید پیار وصولنے کی گنجائش ہی نہ رہے ان میں۔ لیزے کے جملے کی تپش پر دراب پھیکا سا مسکرایا، جبکہ باران نے فوراً عمل درآمد کرتے دراب کی گال چومی تو دراب کو اتنا پیار آیا کہ پکڑ کے اس چھوٹے سے طوفان کو خود پر لٹایا۔ لیزے کے لیے خود کو کمپوز کرنا بہت مشکل ہوا۔ خیر عشاء ادا کیے وہ نائٹ ٹراؤزر شرٹ پہنے شال گرد لپیٹے واپس آئی تو باران دراب کے دائیں طرف بازو پر سر رکھے سو چکا تھا، جبکہ دراب کی آنکھیں بھی بند دیکھتے لیزے کا دل کچھ خوف سے نکلا۔ وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ لیزے نے ڈور بند کیا اور کمرے کی مین لائٹس آف کرتی سنہری سی روشنی میں چلتی ہوئی دوسری طرف آ رکی، شال اتار کر سرہانے کی طرف رکھی اور تکیہ ٹھیک کرتی بیٹھتے ہی جیسے ہی لحاف خود پر کرنے لگی، دراب کی آنکھ کھلی۔ گردن گھما کر دیکھا تو لیزے اسٹیچو بن گئی، سوئے رہیں۔ وہ تکیے پر سر رکھنے کے بجائے اٹھنے کا ارادہ کرنے لگی۔ تراب نے فوراً سے پہلے باران کے سر سے بازو نکال کر اس کا سر تکیے پر رکھتے ہی بروقت اٹھ کر لیزے کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ جو بیٹھے سے اٹھ کر ابھی سنبھلی نہ تھی تراب کے سینے پر آ گری۔ اتنی مشکل سے تو میرے پاس آئی ہو، کوئی کافر ہی ہوگا جو سویا رہے۔ لیزے پلیز یہ جملہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے دور جانا ہے۔ وہ باران کو دیکھتی کوفت سے دراب کو گوری، جسے سوال کر کے لیزے کو بے جان کرنے کی پڑی تھی۔ وہ اس پر سے ہٹے پرے ہوئی، دراب کی آنکھوں میں ویرانگی سمٹی، مگر جب لیزے نے تکیے پر سر رکھے آدھا تکیہ دراب کے لیے چھوڑا تو وہ فوری کروٹ بدلتا سر اس کے تکیے پر رکھے اپنا ہاتھ بڑھا کر لیزے کی ٹھوڑی پر جمائے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر گیا۔ لیزے کی آنکھوں میں تیرتی نمی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کب سے سفر کر رہے ہیں اسپین سے؟ لیزے بھی تھوڑی کروٹ اس کی طرف بدل گئی۔ جب سے تم کھوئی۔ درد کی بات نہیں کرتے پلیز، پھر ہونے لگے گا، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ دراب کی آنکھوں میں جلن تھی، درد تھا، پر وہ یوں عیاں کر رہا تھا جیسے لیزے ہی اس کا مرہم ہو۔ میڈیسن لی؟ لیزے نے اس کا تھوڑی سی گال کی طرف سرکتا ہاتھ اپنے ملائم ہاتھ میں لیتے سوال کیا، کیونکہ دراب کی آنکھیں سوجی لگ رہی تھیں۔ وہ بس سر ہلا گیا۔ آرام ہے؟ لیزے نے پھر سے پوچھا۔ مے بی یور کس گیو می سم ریلیف اینڈ ریلیکسیشن۔ دراب کے بنا کسی ہچکچاہٹ کہنے پر لیزے اس کی طرف دیکھے گئی اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ لیزے سے انکار دوبر ہوا، پر وہ ہمت کرتی چہرہ موڑ گئی۔ یہ سب بکواس ہے، درد میں کمی صرف میڈیسن دیتی ہے، جانو مانو کی کسز نہیں۔ وہ سراسر بوکھلائی تھی، تبھی سمجھ نہ پائی کیا بولی ہے۔ تم نے مانا تو صحیح کہ تم میری جانو مانو ہو۔
وہ ٹھڑک جانے سے اب بھی باز نہ آیا۔ لیزے نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی۔ اپنا خیال رکھا کریں حیدر، میں جنجر ٹی بنا کر لاتی ہوں، اس سے آپ کو آرام ملے گا۔ لیزے سے یہاں لیٹنا محال تھا، پھر دوراب کا درد اسے لگا دوراب کو کچھ نہ کہے گا بلکہ لیزے کی نسیں پھاڑ دے گا۔ ایک سپ بھر لینا۔ وہ اسے اٹھتا دیکھے بڑبڑایا تو لیزے پھر گردن موڑے گھوری۔ ہنی ایڈ کروں گی، میرے سپ بڑھنے سے وہ زہر بن جائے گی، مارنا نہیں چاہتی ہوں۔ لیزے ٹرہانے والے فرار اور لاجواب کرنے والے جواب دیتی اور ظالم لگی۔ تراب نے ہنس کر کروٹ سیدھی کی تو باران کو مزے سے سویا دیکھے وہ ہنسی مسکراہٹ میں بدلی۔ تمہاری ممو مجھے اگر اتنی سی ملی ہے تو وجہ تم ہو باران۔ تم محسن ہو اپنے باپ کے اور یقیناً تم ہی ہم دو کو پہلے جیسا قریب کرو گے، تبھی تو میں تمہارے لیے کوئی بہن بھائی لا سکوں گا۔ میری خوش فہمیاں منہ تک تو لگا نہیں رہی اور میں ادھر فیملی پلاننگ کر رہا ہوں۔ تراب کی مسکراہٹ اس کا رشک اختتام تک جلن بن گیا۔ لیزی نے جنجر ٹی بنا کر مگ میں پور کی اور پھر ہنی کی 2 اسپون ایڈ کی کیونکہ جانتی تھی تیز مٹھاس پسند کرتا ہے۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ دراب اسے دیکھتے ہی سر جکڑتا اٹھ کر بیٹھا تو لیزے نے سامنے پہلو میں بیٹھتے ہی احتیاط سے اسے مگ تھمایا۔ بیوی ہو تم میری، اتنی دور رہ کر زندہ کیسے ہو؟ سر پھٹ رہا تھا پر پھر بھی مجال ہو جو زبان کو آرام ہو۔ لیزے کے گال سرخیاں چھوڑ کے مجھ سے کوئی جلی کٹی مت سن لیجیے گا، چپ کر کے پئیں جنجر ٹی۔ لیزے برہم بھی تھی اور ایٹ دا سیم ٹائم اندر ہی اندر بس نہ چلا اس شخص کی ہر تکلیف کا مرہم بن جائے۔ زہر لگ رہی ہو۔ تراب نے عجیب سے اس قہوے پر گندا سا منہ بنایا۔ شکر الحمدللہ۔ لیزے کا بس چلتا بنگڑے ڈالتی، اس پڑکے سے زہر تو لگی، اور مجھے آج کل زہر سے عشق ہو رہا ہے، تھوڑا کھا لوں۔ لیزے کی مسکراہٹ اپنے سوال سے ختم کیے وہ مگ سائڈ رکھتا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سینے تک کھینچ گیا۔ مر جائیں گے، باز آ جائیں۔ لیزے نے اس کی گستاخ نظروں سے گھبرائے تنبیہ کرنے کی کوشش کی پر وہ التجا سی بن گئی۔ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ وہ اسے دیکھتی حلق تر کرتی مچلی، مگر گرفت لیزے کی سوچ سے بھی مضبوط تھی۔ لیزے، میرا حق دو مجھے۔ پرطلب سرگوشی نے لیزے کے رونگٹے کھڑے کیے۔ وہ شاکی نگاہوں میں رحم طلب رنگ بھر لائی۔ کون سا حق؟ میرے پاس آپ کا کوئی حق نہیں رکھا ہوا۔ ہم ساتھ ہیں تو اس بچے کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑواتی کامیاب ہوئی، واپس اٹھ کر بیٹھی، پر دراب اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اگر لیزے دیکھ لیتی تو حدود و جبر پر خود پابندی لگا دیتی۔ تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ غم سے پھٹتی سرگوشی دراب نے بہت بے بس ہو کر کی، جس پر لیزے نے وہ روح جگرتی آنکھیں دیکھی، اٹھ کر دراب کی سوچ سے زیادہ قریب بیٹھے، اس کے چہرے کے عین روبرو چہرہ لائی، پر دراب اس کی آنکھوں سے اٹھتے دھوئیں پر دل تک جھلسا۔ مجھے موقع ہی نہیں دیا بر وقت کہ محبت کر سکتی، ابھی تو بس دل دھڑکا تھا میرا آپ کے لیے، فدا ہونا مر مٹنا باقی تھا، پر آپ نے سارے اختیارات چھین لیے۔ محبت کی اتنی بھیانک شکل دیکھی تھی میں نے کہ مجھے نفرت ہی سوٹیبل اور بیئریبل لگتی ہے اب۔ میں محبت نہیں کر سکتی، سمجھ لیں یہ فنکشن ہمیشہ کے لیے انسٹال ہو گیا۔ لیزے نے اتنے قریب آنے کے لیے اپنی ساری ہمت جمع کی تھی جبکہ دراب نے گہرا سانس کھینچا جس کی حدت کے سبب لیزے ذرا دور ہوئی۔ میں دوبارہ سے انسٹال کر سکتا ہوں اسے، صرف 1 منٹ میں۔ دراب کی نظروں کا مرکز دیکھ کر لیزے کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا سر دیوار سے مار دے۔ وہ بیمار کم نشے ہی زیادہ لگا۔ اپنا یہ 1 منٹ اور ایک ہی چہرہ سنبھال لیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ لیزے عاجز آتی بس سچ لائی۔ 1 منٹ کم ہے کیا؟ اوکے ڈونٹ وری، 1 گھنٹہ بھی کم ہے میرے لیے، مجھے کوئی ایشو نہیں، تم سہ لوگی، بس یہ بتا دو۔ دراب کی لفظی بک بک مزید سننے کا لیزے میں بالکل سٹیمنا نہ تھا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی حیدر، وہ سرخ آنکھوں سے گوری۔ لو نا، لے لو جان، یوں تڑپنے سے تو اچھا ہے جان چلی جائے۔ وہ تھک ہارے واپس تکیے پر گرا، جبکہ لیزے کتنی دیر اس کے الفاظ کی باز گشت پر احساس جرم میں مبتلا رہی، پھر اٹھ کر لحاف دراب پر کروایا۔ دراب نے جھٹکے سے پیچھے دے مارا۔ لیزے نے پھر سے کروایا اور اس سے پہلے وہ جھٹکتا لیزے پاس بیٹھے جھک کر اس کی گال پر پیار دیتی دراب کو اپنے بس میں کر گئی۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی بری ہو؟ لیزے کا دل دراب کی سرخ آنکھوں پر تڑپا، اوپر سے وہ اس نہج پر تھا کہ نہ رونے کا وعدہ بھی توڑ بیٹھا۔ پلیز حیدر، یہ نہیں۔ لیزے نے انگوٹھے کی پور اس کی آنکھ کے کنارے جماتے وہ نکلتا آنسو وہیں روکا، پر وہ ضبط سے منہ پھیر گیا۔ بری ہی ہوں، اچھی ہوتی تو دودکارے جاتے ہی مر جاتی۔
وہ اس کے پھیرے چہرے کے سبب اس کی کن پٹی چومتے بولی۔ دراب نے خود کو بہت روکا تھا کہ اسے نہ دیکھے گا، پر وہ اس پر قادر نہ تھا۔ واپس سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا چاہتی ہو لیزے؟ اس دھتکار کی تکلیف ویسی ہی شدت سے مجھے دے کر مارنا ہے، یا ویٹ کر رہی ہو میرے دل کے پھٹنے کا؟ منحوس مارا ابھی تک پتہ نہیں کیوں سینے میں پڑا ہے۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا پا رہا، دل پھٹ جو نہیں رہا، تم نے پتہ نہیں کیسے سہا، بٹ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھتی غمزدہ ہوئی۔ وہ ہر بار سچ تھا، پر لیزے کی تکلیف بھی تو مذاق نہیں تھی۔ کافی ہے۔ وہ آنسو آنکھوں میں سنبھالے اس کے ہونٹوں کے کنارے جھکی۔ نرم گلاب کی پنکھڑیوں کا جان نکال لیتا لمس، بس ہوا کے جھونکے سا بنا کر دراب کو سونپے پیچھے ہٹ کر معصومیت سے پوچھنے لگی۔ دراب کی آنکھ سے پھر آنسو ٹپکا، پر اب لیزے کے ہاتھ کی پوڑ کے بجائے تکیے میں دفن ہوا۔ نو۔ وہ نفی میں گردن ہلائے لیزے کو خود پر جھکاتا اس کی آسان سانسوں کو چند لمحوں میں اتنا باری کر گیا کہ وہ سانس نہ لے پاتے جل سے سکنے لگی۔ چاہتا تو تھا روک ڈالے، پر دراب نے اس کی سانس رکنے نہ دی۔ محبت سے بحال کی، پر وہ دراب کے دور ہوتے ہی اس کے سینے میں سمٹ کر سانس اکھڑنے پر نہیں، ہار جانے پر بہت برا رونے لگی۔ دراب اس سے زیادہ تکلیف میں تھا جب اسے اپنے گلے لگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر لیزے کے رنگ بکھر گئے تھے، اس کی زبان پر لیزے کے آنسوؤں کی نمکینی گلی تھی۔ مجھے پیار کرنا تمہارے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی میری لیزے؟ پلیز مت رو۔ بس میں سمجھ گیا، مر جاؤں گا اس سبب دوبارہ تمہیں نہیں رلاؤں گا۔ میری جان جاتی ہے تو بلے جائے۔ اسٹاپ کرائنگ پلیز، کم لک ایٹ می۔ دراب کو لگا نہ اسے سکون ملا ہے نہ لیزے کو، تبھی وہ اور دکھی ہو گیا۔ لیزے نے ہچکیاں بڑھتے چہرہ اٹھایا تو بہت ترس آیا دراب کو اس کی آنکھوں پر۔ تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے، اتنا سا بھی نہیں۔ یہ سب میرا قصور ہے۔ میں نے تمہیں سب سے زیادہ سکون دے کر اذیت دی تھی کہ تم سکون کا لفظ تک بھول گئی۔ اٹس ہرٹنگ لیزے فار بوتھ آف اس۔ پھر بھی مجھے تم سے کوئی گلا نہیں۔ آئی ایم سوری مین ہونے اور ایسا ڈیمانڈنگ ہونے کے لیے کہ تم اس حال پر آ گئی۔ پلیز ریلیکس، میں نہیں دیکھ سکتا تمہارے آنسو اب۔ بس۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی، جبکہ دراب سے یوں اسے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کا ماتھا چومنے اسے اپنے سینے میں بساتا گیا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو۔ حیدر، وہ اس کے سینے سے نکلنے کو مچ لی تو دراب نے بازو ڈھیلے کیے۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا درد؟ وہ اس کے سوال پر کھل کر مسکرایا۔ ابھی بھی کہو گی محبت نہیں کرتی؟ جان جا رہی ہے، پر میرے درد کی پڑی ہے۔ ختم ہو گیا درد تمہارے چھوتے ہی۔ آئی لائک یور بٹرفلائی کس۔ اب تم بے فکر ہو کر میرے پاس سو سکتی ہو۔ آئی ایم فائن۔ دراب کے جواب پر وہ کچھ سنبھلی، پھر آنکھیں چرا لیں۔ دراب نے اس سے آگے کو سرکاتے واپس اپنے سینے میں چھپاتے لحاف اچھے سے اس پر اور پیچھے مزے سے سوئے باران پر کروایا، اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، پر آنکھوں کے سامنے بس لیزے آئے جا رہی تھی۔ تو آج دراب حیدر کی تکالیف کا اللہ حافظ۔ وہ خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا، سینے پر مانو سل دری ہو، اور یہی بے خودی سے سلوا کے گھر کے باہر تک لے گئی۔ گاڑی وہ کچھ دور محلے کے آغاز میں ہی کھڑی کرایا تھا، اور اب گھر کی اس سے مقابلے میں تھوڑی اونچی دیوار دیکھ رہا تھا۔ 1 بج رہا تھا۔ یقیناً سب سو چکے تھے، لیکن یزدان کا دماغ سلوا کی سسکیوں اور رونے سے سن ہو گیا۔ تبھی تو وہ دیوار تک پھلانگنے کا سوچ بیٹھا، اور لمبا ترنگا ہونے کے سبب ذرا سی مشکل کے بعد وہ کامیاب بھی ہوا۔ گھر کا پورا صحن سناٹے اور خاموشی میں ڈوبا تھا۔ مری سی صحن کے دریچے میں روشنی تھی، اور کمرے سب تاریک کہ آخر تک کی بھی آواز آتی۔ یزدان نے اترنے میں بھی کافی احتیاط برتی، اور دبے پیروں وہ سلوا کے روم کی طرف بڑھا۔ ذرا سا دروازہ دبایا ہی کہ مدھم سا لگا لاک دباؤ سے نہ صرف کھلا، بلکہ یزدان دھکے کے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ بہت ہلکی سی سنہری روشنی میں ڈوبا وہ کمرہ، اور نیچے میز کے ساتھ قالین پر بیٹھے بیٹھے سوئی سلوا۔ سکھی کی آنکھوں میں دھندلاہٹ لائی۔ فون بھی میز پر تھا، جسے وہ سکھی کی کال کا انتظار کرتے کرتے یہیں ٹھنڈ میں بیٹھی سو گئی ہو۔ وہ وہیں اس کے قریب بیٹھا، اپنی جیکٹ اتار کر سلوا کے نازک سے وجود کی گرد پہنائی۔ آپ مجھ سے ڈر گئیں، دل چاہ رہا ہے اپنی جان لے لوں۔ میں اس دنیا میں واحد ہوں میری جان، جسے آپ کے ڈر سمیت آپ کو اپنے سینے میں سمیٹ لینے کا حق ملا ہے۔ وہ اسے دیکھنے گہری رات کا سینہ چیرے آ تو گیا تھا، پر اب اس سے دور جانے کا حوصلہ کہاں سے لائے؟ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو بے خبر سو رہی تھی، پر یزدان فاروقی کیا کرتا کہ اس کے تو سارے ارمان جاگ گئے تھے، اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ یزدان نے اس کا گود میں درا ہاتھ جب چھوا تو وہ برف کی طرح تھا۔ تبھی تو اسے بنا سوچے سنبھال کر بازو میں اٹھائے وہ بیڈ تک لایا، جو لیٹتے ہی چہرہ دوسری طرف کرتی کسمسا کر واپس سو گئی۔ یزدان نے فور سے کمفرٹر کھولا
اور اچھے سے سلوا کے 400 کرواتے، کمبل میں ہاتھ لے جاتے، اس کا وہی سرد ہاتھ واپس اپنے ہاتھ میں لیا، جبکہ جیکٹ اٹھا کر سائڈ کرتے رکھی۔ جا رہی ہے کیسی لگی رومانٹک اور پیاری سی ایپیسوڈ؟ اب کل گیپ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کل مجھے اپنے گھر یعنی میکے جانا ہے، تو میرا فل ڈے آؤٹ۔ تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور مینشن کریں، چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں 17 ایپیسوڈ میں، بہت ہی پیاری والی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اچھے اچھے ریویوز کیا کریں، بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ناول، تو کوئی ایکسائٹمنٹ شو کریں بھائی، پیارے پیارے تبصرے کیا کریں لمبے لمبے۔ تو ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔